सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत ने अंधी मचा दी है। एक ऐसा बागोबहार टाइप का बयान उन्होंने दागा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 2-3 माह की मेरा ख्याल है अगर खुदा न खास्ता कोई ज़्यादती किसी से हुई भी होगी तो अवामी पाकिस्तान फरागदिली का मुजाहरा करते हुए उसको माफ़ करने पर तैयार भी पाए जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब फरमाते हैं कि बरतानिया, अमरीका, सऊदिया, कनाडा से इलाज के लिए लोग सिंध आए। सिंध वालों से जब बात की तो उनका हंस हंस करके बुरा हाल है। कई लोग अस्पतालों का रुख करते पाए गए। वो कह रहे हैं भाई तुमसे हम नहीं समझ ले, तुम बरतानिया, कनाडा, अमरीका वालों को क्या करोगे। यहाँ कुत्ते लोगों का मिजाज पूछ रहे हैं। खबर आज मेरे पास रखी है, अभी इस वक्त एक दिन में लाड़काना में आवारा कुत्तों ने एक दिन में 22 अफराद को काट लिया। उन कुत्तों से जब बात हुई तो वो भी कह रहे थे कहाँ ये सिंध है क्या। कुत्तों को भी नहीं पता कि वो सिंध में घूम रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब को भी नहीं मालूम था, वो पता नहीं किस झोंक में थे। उन्होंने बस ये लतीफ़ा घड़ के और सुना दिया। बरतानिया, अमेरिका की अगर मैं आपको अहवाल सुनाऊं तो वहां खलबली मच गई है। उन्होंने पहले तो ये कहा कि भाई ये पता करो ये पहले मुर्तज़ा वहाब है कौन, ये मालूम करो, और उसके बाद ये पता करो ये किसका इलाज कर रहा था, किसके घर में उसका इलाज हो रहा था। गोरों का सुना है कि सिंध हुकूमत को वो नोटिस भेजने पर गौर कर रहे हैं। सोने पर सुहागा मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में कुछ और दूर की सूझी। मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं झूठ बोलना बुरी बात है। कह रहे हैं कि मेरी सियासत गैर इखलाकी गुफ्तगू की इजाजत नहीं देती। सर आपकी सियासत दरोगोई की इजाजत देती है क्या? ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। जी का जाना ठहर गया, दूसरी विकेट ले ली है खान साहब ने तकरीबन। फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बाद डॉक्टर जफर मिर्जा, जिनकी ईमानदारी इन्वर्टेड कॉमास में के बारे में मुताद्दिद दफ़ा अपने शोज़ में बात कर चुका हूं, आज उनका नंबर मेरा ख्याल है लग ही चुका है। काबीना अरकान बशमूल या बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इनकी कारकर्दगी से नाखुश दिखाई देते हैं। ये काम बहुत देर में हुआ, लेकिन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। नए नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है। किसकी लॉटरी निकलेगी अल्लाह ही जानता है। ईद से कबल ताम नया खिलाड़ी जो है सुना है कि मैदान में आया चाहता है। जफ़र मिर्ज़ा साहब पर गैर कानूनी तौर पर मास्क की बैरूनी जो हो बरामद है उसके इल्ज़ामात भी हैं। इसके अलावा इन पर जो इल्ज़ामात हैं वो ये कि इन्होंने अक़रबा परवरी का मुज़ाहरा किया। इसके अलावा इन पर और बहुत सारी चार्जशीट है। एडहॉकिज़म का फ़रोग़, ड्रैप और महकमा सेहत के दीगर मातहत इदारों में मन पसंद अफसरान की गैर कानूनी तकरीरियाँ। FIA यूं ही अपने तौर पर एक इंक्वायरी भी कर रही है। मैं देखता हूँ FIA इनका क्या कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ साहब जेल जाने को तैयार पाए जाते हैं। कह रहे हैं मुकदमात नई बात नहीं, कुछ अगर साबित हो गया तो मैं मुजरिम। अपोजिशन लीडर ने बैरून मुल्क रवानगी का हुकूमती तासुर रद्द कर दिया। ये तासुर खुद हुकूमत की जानिब से दिया गया। इंदिया गिरफ्तारी तक का गिरफ्तारी कह रहा हूँ, नून लीग के सरबराह का नाम ECL में डालने का इंदिया तक दिया वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब का। कह रहे हैं शहबाज शरीफ एहतसाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की सूरत में नून लीग का प्लान भी सामने आ गया है। अगर ऐसा हुआ, अगर ये गिरफ्तारी हुई तो शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो पार्टी को लीड करेंगे, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब पार्लिमानी उमूर को जो है वो देखेंगे। क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, अल्लाह को मालूम है। पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ मोहतरम निसार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सरदार रहीम साहब GDA से आज हमारे शो में खुसूसी तौर पर शामिल हो रहे हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए, चूँकि पहली स्टोरी का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और सऊदी अरब में लोगों को इतनी अच्छी सर्विसेज दी हैं, उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात बहम पहुँचाई हैं, इतनी अच्छी सर्विसेज दी हैं कि गोरे जो हैं वो बकौल मुर्तज़ा वहाब के यहाँ सिंध में
علاج کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ سندھ کے لوگوں کو یہ علاج کی عین بھی کیوں نصیب نہیں ہو رہا، اس اہم ترین موضوع پر لب کشائی کے لیے دعوت کلام دوں گا اخونزادہ چٹان صاحب کو۔ سر، سوال میرا ہو چکا، جواب اگر آپ کا ہو تو عین نوازش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نور العرفین صاحب کہ آپ نے مجھے بلایا، اور جناب والا اگر آپ کا اجازت ہو تو آپ کے سوال سے پہلے میں اپنے علاقے کے بارے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ نیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا ان کا فوکس وہ ایریا نہیں ہے جہاں پہ ریٹنگ نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ریٹنگ میٹنگ کوئی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ میرے خیال سے کورونا سے بھی بہت بڑا ہے۔ یہ سن گورنمنٹ اور یہ جو لڑائی چل رہی ہے کورونا آنے کے بعد، تو اس سے بھی میں اہم سمجھتا ہوں۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف 10 سیکنڈ لوں گا، اس مسئلے کو حکومت کے سامنے اور میڈیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور خصوصاً طور پہ بول نیوز سے بھی میرا درخواست ہے اور تمام میڈیا سے بھی میرا درخواست ہے، چیمہ صاحب سے بھی اور اپنے بھائی سے بھی میرا درخواست ہے کہ وہ بھی اس پہ ہمارے ساتھ دے دے۔ مسئلہ یہ ہے جناب کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا آمدن جو ہے وہ 3 چیزیں ہے، اور اس کے ذریعے ہم زندہ ہے، اور وہ 3 چیزیں کھاتے ہیں۔ ہم کاشتکار جب کاشتکاری کے ٹائم ہم کاٹتے اپنے فصل کو، پھر مزدوری کے لیے ملک سے باہر جاتے یا ملک کے اندر جاتے اور باغاتے۔ اب جالہ باری ہو گئی ہے ہمارے علاقے میں، بہت زبردست قسم کی جالہ باری، تمام کڑے فصلیں تباہ ہو گئے، تمام باغات تباہ ہو گئے۔ اب کورونا سے نہ ملک سے باہر ہم مزدوری کے لیے جا سکتے ہیں، نہ ملک کے اندر ہم مزدوری کر سکتے ہیں۔ آپ کو سڑکوں پہ جہاں پہ بھی یہ چشمہ بیچنے والا، یہاں پہ جو مختلف چیزیں بیچنے والے نظر آئیں گے، یہ سارے باجوڑ کے ہیں۔ کنسٹرکشن میں جتنی مزدور، ٹرک، ریتی والے، یہ سارے ہمارے حلقے کے، تو وہ کام بھی بند ہو گیا ہے۔ تو میرا درخواست ہے کہ ہمارے علاقے کو آپت زدہ قرار دے کے اور ہمارے لوگوں کا امداد دے دے۔ ویسے بھی ہماری صوبے کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 69% ابھی تک خرچ ہوا ہے، باقی واپس جائیں گے۔ اگر حکومت نے ہمارا کوئی ہیلپ نہیں کیا تو ہمارے لوگ کورونا سے مریں گے کہ نہیں مریں گے، لیکن بھوک سے مر جائیں گے، کیونکہ مزدوری نہیں ہے، ملک سے باہر جا سکتے ہیں، باغات تباہ ہو گئے، گندم تباہ ہو گئی۔ تو میں نے یہی درخواست کرنی تھی، بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ جو آپ نے سوال اٹھایا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سندھ نے بہت بہتر ہیلتھ کا سسٹم بنایا ہے، یعنی بہت بہترین ہے، ہر جگہ پہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہیلتھ سسٹم پنجاب، پختونخوا، بلوچستان، تینوں صوبوں سے، ایون کہ اسلام آباد کے ہیلتھ سسٹم سے بھی جو سندھ کا ہیلتھ سسٹم ہے وہ بہت بہترین ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ ٹرانسپلانٹ کرے، دل کا علاج کرے اور بغیر مفت کے سندھ میں ہوتے ہیں۔ گردے کا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ میں خورشید شاہ صاحب سے ملنے گیا تھا سکر میں نے، سکر جیسے چھوٹے شہر میں جو ہاسپٹل دیکھا، میں آئندہ 40 سال کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ ہماری پختونخوا میں کوئی اس طرح کا ہاسپٹل بن جائے گا۔ تو باقی باہر سے بہت سارے لوگ آئے ہیں، میں تو سندھ گورنمنٹ کا بندہ نہیں ہوں، پیپلز پارٹی کا بندہ ہوں۔ اگر آپ سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو لیتے، مرتضی وہاب کو لیتے، اور آپ اس کو کہتے کہ بھائی ہمیں لسٹ دے دے کہ آپ کن کن ملکوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ہمارے پاکستان میں باہر ملکوں سے لوگ آئے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی جس کے بعض کے ساتھ نیشنلٹی لنڈن کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے، دوسرے ملکوں کی بھی ہے، کورونا کے ٹائم پہ وہ وہاں پہ آئے ہیں، اس ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوئی ہیں، ان لوگوں کا علاج ہوا ہے۔ لیکن اگر خصوصی طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی گورا آیا ہے تو پھر آپ لوگوں کا حق ہے، مرتضیٰ کل بھی پریس کانفرنس کرے گا تو پریس کانفرنس میں ان سے آپ پوچھ لے، لسٹ مانگے کہ ہمیں لسٹ دے دے۔ میرے خیال میں اگر ہوگا تو وہ دے دیں گا، اگر انہوں نے کہا ہے تو ان کے پاس لسٹ بھی ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، سردار رحیم صاحب کے پاس جاؤں گا۔ سردار رحیم صاحب، سر مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ سردار رحیم صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا جناب من، یہ مجھے بتائیے گا، آج مرتضی وہاب صاحب نے عوام پاکستان کو بلکہ عوام سندھ کو جو انٹرٹین کیا، انہوں نے بتایا کہ گورے اب باقاعدہ علاج معالجے کے لیے سندھ آ رہے ہیں، سندھ دھرتی کا رخ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کو نہ صرف شفا بلکہ کامل شفا مل رہی ہے۔ معاذ اللہ اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور اب کوئی یہاں پہ نہیں مر رہا۔
कुत्ते के काटे से यहाँ कोई नहीं मरेगा, यहाँ किसी और वबा में किसी को नहीं मौत आएगी। मुर्तज़ा वहाब साहब का ये कहना है ताहम कि झूठ बोलना बुरी बात है। हुजूर अगर इसी रोशनी में कोई आप की तरफ से कुछ आ जाए तो मैं मशकूर हूँगा। नहीं, देखें, उसमें कोई शक नहीं है। जो गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसमें ये ट्रांसप्लांट का काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये यूनिकली वहीं पर हो रहा है। इससे पहले सिविल हॉस्पिटल में भी होता था, लिवर का नहीं, किडनी का होता था। लेकिन मेंटेनेंस क्या है? देखें, कुत्ते के काटने की अगर वैक्सीन नहीं है सिंध के अस्पतालों में, तो फिर हम लिवर ट्रांसप्लांट का झंडा गाड़ के किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं है। वार्डों में कुत्ते बिल्लियां फिर रही हैं, और जो हालात इस कोरोना ने जिस तरह से एक्सपोज किया सिंध गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट को, वो अल्लाह की पनाह। ये इन्होंने जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, ये कंसंट्रेशन कैंप्स में तब्दील हो गए हैं। वहां पर लोगों को इन्होंने ये बंद कर देते हैं और उसके पुरसान हाल नहीं होता। तो ये उस फ्रस्ट्रेशन की मेरे ख्याल आवाज है कि इन हालात में जब टोटल फेलियर है सिंध गवर्नमेंट की सेहत के मामले में, और वो झंडा गाड़ रहे हैं गम्बट के हॉस्पिटल का। ठीक है, गम्बट का हॉस्पिटल बनाए, अच्छी बात है। ऐसे हर जिले में हॉस्पिटल होने चाहिए, हर मर्ज के लिए होने चाहिए। ठीक है, पैसे खर्च हो रहे हैं, जो 5,000 अरब इन्होंने खर्च किए हैं हेल्थ में पिछले 8-10 साल में, तो वो नजर तो नहीं आते। तो लिहाजा ये कहना कि सिर्फ गम्बट के ट्रांसप्लांट दुरुस्त है। रमेश कुमार साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जनाब मन, आप ही की बरादरी के एक डॉक्टर, उनकी विकेट तकरीबन ले ही ली गई है, डॉक्टर जफर मिर्जा। उनकी नेकनामी जाहिर है पहले ही बहुत थी, उस बारे में कुछ हम गुफ्तगू कर भी चुके हैं, कुछ मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा। जनाब अब फिरदौस आशिक आवान साहिबा के बाद अब दूसरा नंबर इनका लगा है। सर नंबर तो लग गया, लेकिन ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब जिसको पब्लिसाइज किया जा रहा है, जब गैर कानूनी तौर पर मास्क की एक्सपोर्ट का मामला उठाया गया था नून लीग की जानिब से, ये काम तो उसी वक्त हो जाना चाहिए था। FIA अपने तौर पर इंक्वायरी कर रही है, इनका टेन्योर भी खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद ये उसी शान और शौकत के साथ जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। या अगर यहाँ पे भी रहेंगे तो कौन इनका कुछ उखाड़ लेगा, कुछ बिगाड़ लेगा, कोई इनकी मूछ का कौन सा बाल तोड़ लेगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। यहाँ बड़े मामलात हैं जनाब मन। ये मुझे बताइए, हमारे यहाँ पे जब बड़े बड़ी असामियों को बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हम लोगों को रखते हैं, सर क्या उस वक्त नहीं देखा जाता कि यहाँ मामलात क्या हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी पोजीशन जो हम इनको ऑफर कर रहे हैं वो किस तरह से डिलीवर करेंगे? कुछ फरमाइएगा। देखिए नूरुल आरफीन, अच्छा जो आइडियल पोजीशन होती है वो तो होता है राइट पर्सन एट राइट जॉब, होना तो ये चाहिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये प्रैक्टिस डेवलप नहीं हुई है, और मैंने आज तक ये प्रैक्टिस नहीं देखी है। तो होनी तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी हर लीडर ट्राई करता है, मगर लाजमी है पॉलिटिकल हर जगह पे प्रेशर भी होता है। मगर यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिटिकल इशू नहीं है, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो बेहतरी के लिए की गई। उस बेहतरी के अंदर कुछ च्वाइस के अंदर या कुछ आगे चल के कुछ ऐसी चीजें आ गई, तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन नहीं लगाया और फौरन एक्शन ले लिया। ये नहीं है कि हेल्थ मिनिस्टर और हो। एक दिन में कहाँ हुआ है सर? ये एक दिन में तो नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो आप बात कर रहे हैं। देर हुआ है, एक तब्दीली हुई, मगर आप अगर दूसरे सूबे में दूसरी जगह पे आप ये देखें, माजी में भी गलत डिसीजन हुए, मगर वहां पे सजा जजा का कानून नहीं था। तो एक चीज जो उन्होंने की है तो उसको मैं जो है वो अप्रिशिएट करूंगा। दूसरी तरफ आपने बात की मुर्जा वहाब की। मुर्जा वहाब की के हवाले से मुर्जा वहाब बहुत अच्छी सोबर तरीके से बात करता है। मेरी बहन फौजिया का बेटा है, फौजिया हमारे साथ रही है और मेरे साथ लाजमी है, हमने साथ में मिलकर काम किया है, बहुत अच्छी बात करता है। मगर आज जो उसने बात की, मैं समझता हूँ वो ऐसी बात उसको नहीं करनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध का अगर दूसरी सूबों से अगर हम कंपेयर करें तो सिंध का डिपार्टमेंट आपको पंजाब, KPK, बलोचिस्तान तीनों से आपको बेहतर नजर आएगा। करप्शन नजर आएगी बहुत, मगर फिर भी दूसरे सूबों से बेहतर नजर आएगा। करप्शन नजर आएगी लेकिन बेहतर होगा, बेहतर चाहे
رائٹ سر. ऑपरेटिव सिस्टम کرپشن کو اتنی خوبصورت طور پر ڈیفائن کرنا میرے لیے تو ممکن نہ تھا. یہ بہرحال جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ معالج بھی ہیں, اب میں آپ کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکتا, آپ سے ایک عقیدت کا تعلق بھی ہے. جناب من نثار چیمہ صاحب, سر یہ پوچھنا تھا کہ ہارون الرشید صاحب, جن کو معروف صحافی, کالم نگار, تجزیہ کار, جن کو کچھ لوگ یعنی قائدین, ناٹ قائدین ہے بلکہ باوائے پی ٹی آئی کہا جاتا ہے ان کو, ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, اللہ معاف کرے میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ان کے بارے میں گمان رکھتے ہیں, فرما رہے ہیں کہ ادویات اسکینڈل کے ذمہ دار خود وزیر اعظم ہیں. ظفر مرزا کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا, معلوم ہوا کہ تحقیقات روک ہی دی گئیں. عمران خان کے آنے کے بعد اداروں میں اتنی ہی رشوت ہے جتنی کہ پہلے تھی. سر کچھ کہیے گا. دیکھیے وہ ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ بڑے دبنگ آدمی ہیں, بڑے دبنگ صحافی ہیں اور گھر کے بیدی بھی ہیں. دیکھیں میں لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے میں ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بھائی اخوندزادہ چٹان صاحب نے جس آفت کا ذکر کیا ان کے علاقے میں باجوڑ میں, جو جس طرح یالہ باری نے تباہی مچائی ہے, میں بالکل ان کی پرزور تائید کرتا ہوں کہ اس علاقے کو, باجوڑ کے اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے, جہاں یہ باغات تباہ ہوئے ہیں, فصلیں تباہ ہوئی ہیں یالہ باری کی وجہ سے, اور وہاں پہ یہ ریلیف کا خصوصی پیکج جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ دیا جانا چاہیے. جس طرح آپ نے فرمایا, دیکھیں ہارون رشید صاحب نے جو بات کی وہ تو یہ ہے کہ ایک یہ زبان زد عام ہے, یہ تو ایسی بات ہے, اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ, سب جانتے ہیں. اور یہ ہے کہ اس سے پہلے سابق جو وفاقی وزیر صحت تھے عامر کیانی صاحب, جب ان کے بارے میں گھپلے جو ہے وہ سب کے سامنے آ گئے, بے نقاب ہوئے, تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو وہاں سے وزارت سے ہٹا کر پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا کہ جناب آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں, بڑے باصلاحیت آدمی ہیں, آپ کی صلاحیتیں ایک وزارت تک کیوں محدود رہیں, آئیے پارٹی کی قیادت فرمائیں بطور سیکرٹری جنرل. اور وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اس وقت. اب یہ ہے کہ یہ اگر ان کے اوپر واقعی یہ ہے کہ وہ گھپلے ثابت ہو گئے یہ ظفر مرزا صاحب کے معاملے میں, تو مجھے یقین ہے کہ وزارت سے ہٹا کر ان کو کوئی اور منصب دیا جائے گا تاکہ ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے پی ٹی آئی اور اس کی قیادت. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ نہ یہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ اپنے لوگوں میں اعتماد کرتے ہیں. ان کی اپنی صفوں میں تو بار بار کہہ چکا ہوں, چند دن پہلے ایوان میں بھی میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے لوگوں پہ اعتماد کریں, آپ کے پاس بڑے بڑے قابل ڈاکٹر ہیں, وزارت صحت کا منصب ان کو کیوں نہیں آپ سونپتے؟ درست ہے, درست ہے. گاٹ یور آنسر. اخوندزادہ چٹان صاحب, سر سندھ حکومت نے فائنلی سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے بعد اب شاپنگ مالز وغیرہ تو کھول دی ہیں, کاروباری سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں, عید کی تیاریاں جس طرح سے بھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہو رہی ہیں. ٹرانسپورٹ کھولنے پر بھی اب رضامند دکھائی دیتی ہے سندھ حکومت. سعید غنی صاحب نے فرمایا کہ دکاندار ایس او پی پر عمل نہ کرنے والوں کو داخل نہ ہونے دیں. ایک بات جس کی میں تائید کروں گا جو انہوں نے کہی اور بہت خوب کہی, جس پر عمل درآمد یقیناً ہونا چاہیے. انہوں نے کہا خواتین بچوں کو بازار لا رہی ہیں, یہ نہ کریں. یہ بات ان کی بالکل درست ہے. سعید غنی صاحب کی اپنی وزارت کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. وزارت تعلیم فرماتے ہیں اور درست فرماتے ہیں کہ ہم اسکولز کھولنے کی پوزیشن میں نہیں. دوسری طرف جو اسکول مافیا ہے اس نے اسکول کھولنے پر زور دینا شروع کر دیا جب اس نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ شاپنگ مالز وغیرہ کھل گئے ہیں, ٹرانسپورٹ اب کھلنے کے لیے جا رہی ہے, تاجروں کو ریلیف دے دیا ہے, تو اب وہ بھی اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ معاملہ آسان کرنے کے لیے بیچ میں آ گئے ہیں. سر بچوں کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا ہے, بڑا حساس ہوتا ہے. یہاں اپوزیشن یا سیاست یا فلانا یا ڈمکانا یہ سب چیزیں تو نہیں دیکھی جاتی, نہ دیکھی جانی چاہیے. اس پر آپ کے ویو پوائنٹ کا متمنی ہوں. دیکھیے جہاں تک اس فیس کا تعلق ہے, چاہے وہ بوڑھوں کے, چاہے وہ بچوں کے, چاہے وہ ماسک کے, چاہے وہ ڈسٹنس کے, جو بھی ہیں اس کو لوگ سیریس نہیں لیتے اور حکومت سختی نہیں کر سکتے. کتنے لوگوں پہ سختی کریں گے؟ آپ مارکیٹ میں جائیں گے, آپ مارکیٹ میں جا کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, آپ کتنے لوگوں کو ڈنڈے ماریں گے؟ آپ کتنے لوگوں پہ پرچے کاٹیں گے؟ آپ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ تو اس پیس پہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے. شروع میں ہو رہا تھا لیکن پھر جیسا سندھ حکومت نے اقدامات کی کورونا پہ اور اس کا ایک اچھا رد عمل آیا میڈیا پہ, لوگوں میں, تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب, ان کی جو منسٹر ہے, ان کی جو پارٹی ہے,
وہ لگ گئے اس کے خلاف اور پھر اس طرح کنفیوز کر دیا اس چیز کو کہ اب لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں ایشو پیس کو. میں آپ کو بھائی ایک بات بتاؤں, میرا درخواست ہے کہ یہ جناب محترم عمران خان صاحب کتنے لوگوں کو تبدیل کریں گے, کتنے لوگوں کو نکالیں گے, کتنے لوگوں کو نہیں لائیں گے. اگر ایک چیز گر گیا ہے کنویں میں اور جب تک وہ پڑا ہے اس میں, آپ جتنے نکالیں ان سے پانی وہ صاف نہیں ہو سکتا ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ خود استعفیٰ دے دی. ملک چلانا دنیا میں ہر انسان کا اپنا سیاسی تربیت ہوتا ہے. جناب محترم عمران نیازی صاحب کا تربیت ہے کرکٹ کا, سیاست کا نہیں ہے. اس کو سیاست میں زبردستی لایا گیا ہے. یہ ملک اس کے چلنے کا نہیں ہے. یہ کتنے لوگوں کو نکالیں گے؟ سر یہ مافیا جس پہ اس حکومت پہ مسلط ہوئی ہے, ڈالرز مافیا تھا سٹارٹ میں. ایک سیکنڈ جی, ڈالرز مافیا تھا. ڈالرز مافیا کے بغیر دیکھیں نا, میں سنگ گورنمنٹ کے خلاف کتنا سن رہا تھا. آپ نے پی ٹی آئی کے بارے میں بھی 2-3 باتیں سنی. میری پی ٹی آئی ڈالرز پروگرام نہیں دیکھے کیا میرے؟ پھر میڈیسن مافیا مسلط ہوا, پھر اس کی چینی شوگر کی. نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں نہیں کہے نا یار, ایسا نہ کریں بھائی. ملک کا حکمران جماعت ہے, جو حکمران جماعت ہو وہ سب میڈیا کا ہوتا ہے. جہاں تو کتوں کا تعلق ہے, آپ یقین مانیں کہ بنگالا ادھر اپنے یہ رپورٹر جو آپ کے ڈی سی این جی کے جو دوست آئے, ان سے آپ پوچھیں کہ بنگالا میں جاتے ہوئے آپ نے کتنے کتوں کو راستے میں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ لاڑکانہ سے زیادہ کتے بنگالا میں ہے. ویکسین سپلائی کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن اب میڈیا بیچارے کیا کرے. اب تو ایکسپوز ہو چکے ہیں کچھ چینلز جو اس کو جاتا ہے اپنے چینل کی طرف سے کہ آپ سندھ گورنمنٹ کے خلاف یہاں پہ. آپ اتنا بڑا چینل دیکھیں, آپ کا اتنا ٹاپ پروگرام میرا جنگ, اور اس میں مرتضی وہاب بیچارے کا کل کا چھوٹا سا بچہ ہے پیارا سا, اس پہ آپ پورا پروگرام کر رہے ہیں. یعنی جو محترم عمران نیازی صاحب کی اتنی غلطیاں ہیں, ان کے اتنے جو بلنڈرز ہیں, ان کے اتنے یوٹرنز ہیں, جناب میں سارے آپ کے لب و لہجے پہ قربان, ایک بیچارے بچے کی پیچھے آپ کی آبزرویشن سر آنکھوں پر. لیکن میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ میری کسی سے خدا نہ خواستہ کوئی پرسنل گرج نہیں ہے, میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, نہ مجھے یہاں آنے سے پہلے کچھ طوطے کی طرح سکھایا پڑھایا جاتا ہے. نہیں, آپ کا نہیں, چینل مالکان کا ہوتا ہے, آپ کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ آپ لوگوں کو تو آ جاتا ہے کہ اس طرح کا. نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنے پروگرام کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ٹھیک ہے نا, وہ تو ایکسپوز ہو چکا ہے کچھ چینلوں کا. ہاں, کچھ چینلز کا. یہ بات کریں نا سر, مطلب یہ تو عجیب سی بات کر دی آپ نے. میں ذرا تھوڑا سا گڑبڑا گیا تھا. میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اب جب میں نے کچھ کہا ہے نا, کچھ چینلز کا جب صورتحال کلیئر ہو گئی ہے تو مجھے ان کو جاتا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف نکالے. اچھا, بہرحال مرتضی وہاب صاحب آپ اتنے عقیدت مند نکلے. میں بھی بہرحال کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں ذرا تھوڑی سی اچھی باتیں کسی طرح سے کہیں ڈھونڈ کے لاؤں. باقی اگر مرتضی وہاب صاحب آپ کا ٹیلی فون اٹھائیں تو سر تھوڑا سا ہمیں بھی اگر وقت دیں, کیونکہ میری تو وہ سنتے نہیں ہیں. ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار رحیم صاحب. سر, بریک پر جانے سے پہلے اخون ذرا چٹان صاحب نے جو شکوہ فرمایا, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے سر کہ میڈیا جو ہے وہ تعصب یا عصبیت برت رہا ہے ٹورڈز نون لیگ یا ٹورڈز پی ٹی آئی یا ٹورڈز پاکستان پیپلز پارٹی؟ ہاسٹائل ذہنیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, یا واقعی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان جماعتوں میں, ان حکومتوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سقم, کوئی نہ کوئی ان کی کارکردگی میں عیب ہے, کوئی نقص ہے جسے اصلاح احوال کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ درست کر لیا جائے, تاہم نتیجہ اس کا برآمد نہیں ہو پا رہا؟ سردار رحیم صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہلو جی, آواز آ رہی ہے مجھے؟ سر لاؤڈ اینڈ کلیئر. آپ نے میرا سوال نہیں سنا غالباً. نہیں, میں نے سوال سن لیا سر. جواب جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اگر چھپانا ہوتا ہے تو وہ میڈیا سے خائف ہوتا ہے اور میڈیا کے خلاف اس طرح کے الزامات لگاتا ہے. تو پچھلے جو کرپشن کے کیسز اٹھے تھے اس میں میڈیا کا ایک بڑا واضح رول رہا تھا جو کہ شاید ان جماعتوں کو پسند نہیں آیا ہے.
اور جو انہوں نے وہ ایک حل پیش کیا کہ جناب وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں، تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جو لوٹی ہوئی رقم پاکستان سے جو لوٹی ہے اگر یہ واپس کر دیں تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور IMF کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس قسم کی باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں ان کو چاہیے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں. اس وقت پاکستان ایک بڑی آفت زدہ سچویشن میں ہے. اس کے حل کے لیے، اس کے تدارک کے لیے، اس کو روکنے کے لیے یہ ان کو سب مل بیٹھ کے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. اگر یہ روایتی سیاست کرتے رہیں گے تو یہ وبا جو ہے وہ سب کو گھیرے میں لے لے گی اور پھر بعد میں بہت دیر ہو جائے گی. تو میری سبمیشن یہ ہے کہ ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، تھوڑا سا توقف کی صدا ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. رمیش کمار صاحب جی جناب، یہ پوچھنا تھا کہ ایک خبر پڑھی، کنفیوز ہوا، انتظار کیا کہ کہیں دوسری جگہ بھی چھپ جائے، دوسری جگہ بھی چھپ گئی. کابینہ میں ایک تجویز پیش کی گئی ہے کہ بڑے ملک کے بڑے ایئرپورٹس کو جو ہے وہ ٹھیکے پر دے دیا جائے یا آؤٹ سورس کر دیا جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے چینل پہ جب میں پروگرام کرتا تھا تو وہاں آ کر کے بیٹھ کر کے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، بڑے بڑے رہنما جو آج کل وزارتوں پر متمکن ہیں، وہ جو چونکہ اس وقت اپوزیشن میں تھے بڑی آسانی سے لائن اپ بھی ہو جایا کرتے تھے، انہوں نے گلا پھاڑ پھاڑ کے مجھے بتایا کہ نون لیگ جاتے جاتے ملک کی اہم جو ہے وہ عمارتیں، اہم جو ہے وہ جگہیں وہ گروی رکھ گئی، جیسے ملک کے بڑے بڑے ایئرپورٹس گروی رکھ گئی. ڈاکیومنٹس مانگے تو ڈاکیومنٹ آج تک ایک بھی پروڈیوس نہیں کیا گیا. سر نون لیگ تو جو کر گئی، جس کا ثبوت نہیں دیا جا سکا، وہ الگ بات ہے. یہ آپ جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اب ملک ٹھیکہ سسٹم پہ چلے گا؟ پہلی چیز تو یہ کہ نورالارسن ایک پروپوزل تھا جو آج کیبنٹ میں ڈسکس ضرور ہوا ہے اور وہ منسٹری کی طرف سے آیا تھا کہ اگر ان چیزوں کو آپ رننگ کے حوالے سے آپ ان کو اگر دیتے ہیں لوکل پرائیویٹ بنا جس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر مینیجڈ اور کم ایکسپینس میں جو ہے وہ چیزیں چل سکتی ہیں. اس حوالے سے پروپوزل آیا، مگر کیبنٹ نے آج اس پروپوزل کو نہیں مانا کہ جہاں پہ پوری سول ایویشن وغیرہ کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے تو ہر چیز ایسے اگر ہم دیں پرائیویٹائز، بالکل ماضی میں اگر ایکسپیرینس دیکھا جائے MCB کا آپ دیکھیں، مختلف اداروں کا دیکھیں، جہاں جہاں پہ بھی ہم نے پرائیویٹائز کیا ہے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوئی ہے تو ان اداروں کے اندر بہتری بھی آئی ہے اور ان اداروں کا شیئر بھی بڑھ گیا ہے، اس کی ویلیوشن بھی بڑھ گئی ہے. اگر پاکستان اسٹیل مل کا اگر ماضی میں فیصلہ ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسٹیل ملیں کما رہی ہیں مگر گورنمنٹ کی اسٹیل مل جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے. وہ کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، ادھر جو مافیات، جس قسم کی پولیٹیکل اپوائنٹی جو لوگ آتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنے کام چور ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں بہتری لانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. مگر آج بھی آئیڈیل چیز یہ ہے کہ جہاں پہ حکومت کا اچھا سسٹم ہے وہاں پہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کر کے خود چلائے. مگر جہاں پہ ان چلانے میں زیادہ پرابلم ہے تو ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر جانا چاہیے. مگر لاسز میں ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہے. تو آج اس پروپوزل کو ریگریٹ کیا گیا ہے. آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا. دیکھیں نورالارسن، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بی پازیٹیو، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کم سے کم ہر ٹائم کے اوپر وہ اپنے مفادات کی ضرور سیاست کرتی ہیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتی ہیں. مجھے اگر آپ نے ابھی ہیلتھ کا سسٹم پوچھا تو میں نے سندھ کے اندر بہت ساری شکایتیں لوگوں کو، مگر میں نے آپ کو کہا کہ سندھ کے اندر اگر انفراسٹرکچر میں آپ جاؤ گے تو روڈوں کے حوالے سے آپ کو روڈ نہیں ملیں گے، مگر ہر روڈ کے اوپر آپ کو وہ ٹھیکہ ملے گا کہ ہر روڈ جو ہے وہ 3 مرتبہ بن چکا ہے. مگر روڈ تھوڑا سا توقف کیجئے گا، بات کہیں اور نکل جائے گی. نثار چیمہ صاحب، سر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی دی گریٹ بخاری صاحب، انہوں نے انتباہ جاری کیا ہے کہ شہباز شریف ڈیلی میل اسکینڈل کے بعد ایک اور بڑے منی لانڈرنگ اسکینڈل کی زد میں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے. سر کچھ فرمائیے گا. دیکھیں زلفی بخاری صاحب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، ممکن ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہو، کوئی ایسے ولی اللہ ہوں یہ جو اس طرح کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے
جو ہیں جوکر قسم کے لوگ ان کی کابینہ میں کافی ہیں. وزیر ریلوے سے لے کے بخاری تک کافی لوگ ہیں جو اس طرح کی بے تکی چین کو یہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ آج تک مسلم لیگ نون کی قیادت کے بارے میں کیا آج تک ثابت کر سکے ہیں؟ کوئی ایک دہلی کی کرپشن یہ ثابت کر سکے ہوں تو بتائیں. یہ ہے کہ یہ سوائے یہ بے بنیاد الزامات کے، گالم گلوچ کے، کیا ان کا ایجنڈا ہے، کیا ان کا منشور ہے، کیا پروگرام ہے؟ نہ کوئی پروگرام ہے، نہ پالیسی، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ ویژن ہے، نہ تجربہ ہے، نہ کوئی ٹیم ہے. اور ملک ان کی نااہلی و بد نظامی کی سزا بھگت رہا ہے. پوری قوم جو ہے ان کی سزا بھگت رہی ہے. اب تو کرونا آ گیا، کرونا سے پہلے ہی انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا تھا. معیشت کا بالکل بیڑا گرک کر دیا. کوئی دیکھیں، کوئی کسی جگہ پہ آپ دیکھ لیں، پوری کابینہ دیکھ لیں، کوئی جو ہے اصول رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا اصول جو ہے کہاں اپلائی کیا انہوں نے آج تک. اور دوسری بات جو ہے میں ایک یہ بھی چلتے چلتے گزارش کروں کہ دیکھیں جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہے، کوئی حکومت بھی کرے، میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی اگر کسی ادارے کو پرائیویٹائز کرے گی، میں سمجھتا ہوں غلط کرے گی. یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کرے یا پیپلز پارٹی کرے یا کوئی کرے، یہ غلط ہے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ پارٹی کو دیتے ہیں وہ ادارہ، اور یہ ہے کہ وہ بہتر مینجمنٹ کے ذریعے یہ ہے کہ اس کو منافع بخش بنا دیتی ہے یا زیادہ پروڈکٹیو بنا دیتی ہے، زیادہ مفید یوزفل بنا دیتی ہے. وہ بہتر مینجمنٹ ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ رائٹ سر، بالکل درست آپ نے کہا، کیوں ہم خود نہیں کر سکتے. میں تھوڑا سا پروگرام کو آگے لے کے چلوں گا. خود چٹان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کا آج ایک بیان میرے سامنے ہے، کنٹروورشل بھی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تبصرہ فرمائیے. فرماتے ہیں کہ 18ویں ترمیم خواہش کے باوجود ختم نہیں کر سکتے کیونکہ افادیت سے واقف ہیں. آخر میں نہ جانے کیوں انہوں نے کنٹروورسی مول لے لی. کہتے ہیں میں بلاول کو تب سے جانتا ہوں جب وہ کمرے میں ایک کونے میں کھڑے محترمہ سے جھڑکیں کھایا کرتے تھے. سر سوال بھی نہیں پوچھنا چاہتا، آپ جواب خود ہی دے ڈالیے. دیکھیے جی، بالکل شاہ محمود قریشی صاحب، ہم سب ان کو بھی جانتے ہیں اور وہ ہم سب کو بھی جانتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ پارٹی میں تھا اور بہت اہم پوزیشن پہ تھا، اور پھر حکومت میں بھی بہت اہم پوزیشن پہ رہا ہے. تو ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے تو 18ویں ترمیم ایک اس طرح کا آئین کا ہے جس کا وعدہ تھا قائد اعظم کا چھوٹی صوبوں کے ساتھ، جس کا وعدہ تھا شہید جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قوم چھوٹی صوبوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، پختونوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، پنجابیوں کے ساتھ. تو اس کو تو چھیڑنا میرے خیال میں وفاق کو کمزور کرنے کا مترادف ہے اور اس کے بہت خراب نتائج سامنے آئیں گے. اور یہ کوئی پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قوموں کا مسئلہ ہے. اگر میری پارٹی 18ویں ترمیم پہ خدا نخواستہ میری پارٹی کا موقف اس پہ واضح ہے، لیکن اگر وہ بھی اس کے حمایت میں ہوں تو میں بحیثیت ایک پختون کا اپنی صوبے کے حقوق کی سڑکوں پہ نکلوں گا. میں اپنے وسائل کا حق کسی کو دینے پہ تیار نہیں ہوں. سردار صاحب نے دو بہت اچھی باتیں کی. میں اتفاق کرتا ہوں کہ میڈیا نے پچھلے ماضی میں جو ہمارے کرپشن کے قصے تھے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. لیکن آج میں سردار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ کرپشن ابھی تک کی آیا کیوں نہیں؟ وہ پیسے جو کہہ رہے تھے کہ 2 ارب جو ہے ملک کے باہر پڑے اور اس کو ہم لائیں گے تو IMF کا ضرور، وہ 200 ارب ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ زرداری صاحب پہ ابھی تک ریفرنس کیوں نہیں بنا؟ شہباز شریف صاحب پہ ابھی تک ریفرنس کیوں نہیں بنا؟ مریم نواز پہ ابھی تک ریفرنس خورشید شاہ صاحب پہ کیوں نہیں بنا؟ کیوں جو الزامات میڈیا پہ لگائے تھے اور میڈیا کے الزامات پہ نیب نے ایکشن لیا تھا اور ہمارے لوگوں کو اندر کیا تھا، وہ عدالتوں سے ضمانتوں پہ رہا کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ جو ہمارے منسٹروں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کنٹینر پکڑا گیا سمندر میں اور ڈالروں سے بھرا ہوا ہے، جو میڈیا کہہ رہے تھے، وہ کنٹینر آج عدالتوں میں ان کے ساتھ پیش کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ جو ہمارے منسٹروں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو گھر پہ چھاپا پڑا اور پتہ نہیں کتنا من سونا نکلا ہے، اب وہ سونا پیش عدالتوں میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ تو ہم سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں اگر اس میں حقیقت ہے، اگر میڈیا میں جس طرح کے ابھی ہر روز یہ لوگ کے الزامات لگاتے ہیں، مجھے بتائے 2 پیسے کا 3 سال ہو گئی، 2 پیسے ابھی تک کسی سے ریکور کیے ہیں اس ملک کے؟ یا روز اس کا کام یہ ہے، اس کے لیے ان کو لیا ہے، اس کے لیے ان کو مراد دیتے ہیں کہ آپ روز میڈیا آئیں اور اپوزیشن کا میڈیا ٹرائل کرے. آج شہباز شریف پہ، کل اس پہ، پروس پہ،
تو اگر آپ الزامات لگاتے ہیں تو اس کو عدالتوں میں لے جائیں، یا تو کہیں کہ ہمارے عدالتیں جو ہیں وہ عدالتیں نہیں ہیں، وہ فیصلے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس عدالتیں ہیں، اگر آپ کے رائٹ پاس سر، ادارے گاٹ یور ہیں، آنسر۔ یہاں لیکن وقت ہوا ہے اس corruption کمرشل کے بریک پہ ساتھ جانے کا۔ ناظرین ایک وقفہ، پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں۔ سردار رحیم صاحب، شیخ رشید صاحب فرما چکے کل سے ٹرینیں چلیں گی، 30 ٹرینوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ایس او پیز پر عمل نہ ہوا تو شیخ رشید کو استعفیٰ دینا پڑے گا، یہ کہنا ہے سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ صاحب کا۔ سر، یہ ہر آدمی کیوں ایک دوسرے کا استعفیٰ لینے کے چکر میں ہے، اور کیا اتنی مشکلوں سے جو آدمی یہاں تک پہنچا ہے وہ اتنی آسانی سے استعفیٰ دے دیتا ہے؟ پچھلی ماضی میں کوئی ہماری اس طرح کی مثالیں موجود ہیں؟ یہ ہر بات پر انا کا مسئلہ بنا لینا، سندھ ہو یا وفاق، آپ کے خیال میں کیا یہ درست اپروچ ہے؟ شروع سے اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کرونا کا جو تدارک کرنے کا جو علاج ہے وہ صرف اور صرف سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ میں ان کو فرق نہیں پتا۔ اگر یہ شروع سے سوشل ڈسٹینسنگ کی آگاہی دیتے لوگوں کو تو لوگ سمجھ جاتے، چاہے وہ باہر نکلیں، وہ فیکٹریوں میں کام کریں، وہ دکانیں کھولیں، لیکن ایک دوسرے کو بچانے کی، اپنے آپ کو ماسک پہننے، گلوز پہننے، سینیٹائز کرنے کا ان کو اگر طریقہ آتا، اپنے کسٹمرز کو بھی اسی طریقے سے وہ سینیٹائز کرتے، پھر اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کہ سب سے آسان طریقہ، انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو بھیا ایک گھر میں 2 کمرے کے مکان میں 12 لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ کس طریقے سے مطلب سروائیو کریں گے؟ ظاہر ہے وہ ان کو کھانا کھانا ہے، روزانہ کماتے ہیں، گھر لا کے ان کا چولہا جلتا ہے، وہ لاک ڈاؤن میں کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ اس لیے ان کی یہ پالیسی فیل ہو گئی۔ درست ہے۔ رمیش کمار صاحب، سر، گورنر پنجاب کا ایک بیان میرے سامنے موجود ہے، کہہ رہے ہیں وبا میں شدت آنے والی ہے، کہہ رہے ہیں اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہوا تو کورونا وائرس کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ سر، یہ عالم بالا میں بھی کوئی نقب لگا لیے خدا نہ خواستہ، وہاں پہ بھی کوئی یاد اللہ کوئی دعا سلام کر لیے کسی سے؟ یہ جتنے الہام آج کل حکومت پہ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا اگر ہم آپ کے لوگوں کی بات کریں ان کو، یہ غیب کا حال تو صرف اللہ ہی کو پتا ہے، جتنا ہم نے پڑھا تھا ہمارا ناقص علم ہمیں یہ بتاتا ہے۔ یہ آپ لوگ کب سے اتنے قابل ہو گئے کہ اب آپ لوگ بھوشوانیاں کریں گے؟ دیکھیں، بھوشوانیاں آج سے نہیں، ماضی سے جو ہے اسپیشلی ہندو دھرم میں بہت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے فالوور ہر مذہب میں ہیں اور ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ ایسٹرولوجی کے اوپر اگر آپ جائیں تو ایسٹرولوجی کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، تو وہ تو ہوتی ہے۔ مگر دوسری بات جو ابھی انہوں نے کی ریزگنیشن والی، میں سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ کی بات کی جو بات کی جاتی ہے، یہ اگر آپ میرٹ کے اوپر چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر ہر بندہ دوسرے کی ناکامی کو اگر استعفیٰ کے اوپر لے کے جائے گا تو پنجاب اپنا کوئی پروونس ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، پھر آپ کو ٹائم ٹو ٹائم سارے فارغ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آخر میں پھر حکومت جو ہے وہ نور العارفین کو کرنی پڑے گی۔ تو اس وجہ سے وہ تو ممکن نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ایس او پیز کو فالو اگر نہیں کیا جہاں تو اس کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا۔ ٹرینیں چلانا اپنے طور پہ اس کی ایک اہمیت ہے، عید کا ٹائم ہے، مگر اگر اس کے اندر ایس او پیز کو مینٹین نہیں کیا گیا، کیونکہ آج بھی اسلام آباد میں بھی دیکھا، دوستوں نے بھی بتایا، آج کراچی میں نے دیکھا، جس قسم کی ٹریفک، جس قسم کی لوگوں کی بھیڑ وداؤٹ اینی احتیاطی تدابیر جو نظر آئی ہے، اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نئے ڈیزاسٹر کی طرف چلے جائیں گے، جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ نہیں اس چیز میں نثار چیمہ صاحب کے پاس جاؤں گا۔ نثار چیمہ صاحب، سر، بہتی گنگا میں نون لیگ نے بھی ہاتھ دھویا ہے، اخونزادہ چٹان صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں استعفیٰ مانگ لیا، دوسری طرف استعفوں کی بہار جو ہے وہ آنے ہی چاہتی ہے، میرا خیال ہے ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں شاید استعفے بھی آئی جائیں۔ نون لیگ کہہ رہی ہے عمران و بزدار کو چینی چوری کے الزامات پر معطل کیا جائے۔
معطل کرنے کے بعد ظاہر ہے اگلی سٹیج وہی ہے جو گھر بھیجا جاتا ہے. سر یہ خوش فہمی کیوں کر ہو گئی آپ کو؟ مطلب آپ کے دور میں بھی ایسے کئی کانڈ ہوئے ہیں, مطلب بہت سارے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جس پر آنکھیں بند کر کے ماشاءاللہ شان سے مست کر کے حکومت ہو رہی تھی. سر اب آپ کو بالکل ہی مطلب آپ لوگ سیریس لیے ہوئے یہ ریاست مدینہ کے دعووں کو, کیا چکر کیا ہے؟ نہیں, ہم نے کبھی سیریسلی نہیں لیا, کیونکہ دعوے کرنے والے جو ہیں انتہائی غیر سنجیدہ لوگ ہیں, غیر ذمہ دار لوگ ہیں. ہم نے کبھی ان کو سیریسلی نہیں لیا. بات یہ ہے کہ یہ استعفوں کی بات جو ہے, استعفے تو آپ کو خود یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب, موجودہ وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو یہ ایک ریلوے کا حادثہ ہوا تو انہوں نے کہا جی ایسا کسی مہذب ملک میں ہوتا تو وزیر ریلوے فوراً استعفیٰ دے دیتا, اور یہ اس کی موجودگی میں یہ ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن انکوائری ہو ہی نہیں سکتی تھی, اس لیے وہ استعفیٰ دیتا. یہاں ریکارڈ قائم ہوا ہے نئے جو حادثات ہوئے ریلوے کے, اتنے حادثات آج تک دنیا کی کسی, ہمارے ملک میں کم از کم کسی حکومت کے دور میں نہیں ہوئے جتنے پچھلے 1.5-2 سال میں ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ نہ کوئی استعفیٰ لینے کی بات کرتا ہے, نہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. شیخ صاحب جو ہے ان سے توقع کرنا کہ وہ استعفیٰ دیں گے, یہ تو بالکل یہ ہے کہ بالکل بے معنی سی بات ہے, بالکل غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے. وہ تو یہ ہے کہ ان کو نکالا جائے گا وزارت سے, تبھی یہ ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. اور نکالا کیوں جائے گا جب یہ کہ ان کے سارے یہ ہے کہ جو لوگ ہیں اسی طرح کے ہیں, اسی سوچ کے حامل ہیں, ان کو کیوں نکالا جائے گا؟ وہ یہ ہے جو کہ یہ دو چیزیں جو ریکوائرمنٹس کو پوری کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو گالم گلوچ کر رہے ہیں, اور اپنے لیڈر جو ہے, موجودہ لیڈر ان کو بدلتے رہتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ. موجودہ لیڈر جو ہے ان کی وہ خوشامد کرتے ہیں, اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں. رائٹ سر, اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس جاؤں گا. اخونزادہ چٹان صاحب, سر عدالت کی آبزرویشن میرے سامنے, حکومت فیکٹری مالکان کو ریلیف دے رہی ہے یا نہیں؟ جناب من, حکومت ریلیف دے یا نہ دے, لیکن پولیس موقع پر پہنچ کر کے ریلیف ضرور دے رہی ہے. فی دکان 3-4 ہزار روپے کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ کا شکر ہے جب سے کورونا آیا ہے یہ رقم نیچے سے اوپر تک سب کو جاتی ہے. اگر آپ اس بات سے ناواقف ہیں یا اگر آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اس قسم کا بھی کچھ ہوتا ہے تو مجھے حیرت ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا, سب سے پہلے کلیم امام صاحب کی وکٹ لے کر کے ان کو بھیجا گیا, اس کے بعد پھر ایک نئے آئی جی لے کر کے آیا گیا, اس کے بعد پھر یہاں نیچے جو بیٹھ کر کے جو سب کچھ ہو رہا ہے, مطلب ظاہر ہے کہ یہ سارے معاملات بھی آپ کی نظر سے یقیناً گزرے ہوں گے. میں نے جو ایشو اٹھایا وہ بھی میں چاہوں گا کہ سم اپ کیجئے, ان تمام چیزوں کو ایک کڑی میں جوڑنے کی کوئی کوشش فرمائیے. دیکھیے جی, میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہو رہے ہیں, شاید ہوں گے, لیکن اگر ہو رہے ہیں تو صرف سندھ میں نہیں ہوں گے, یہ 4 صوبوں میں ہوں گے. اور اگر آئی جی کا ٹرانسفروں کے آپ نے کہا تو آپ پنجاب کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے 10 سال میں اتنے آئی جی ٹرانسفر نہیں کیے جتنے آئی جی, جتنے سیکٹریز, جتنی چیف سیکٹریز بزدار صاحب کی حکومت نے یہ 2 سال میں کیے ہیں. میں آپ کو جناب ایک بات بتاؤں کہ ہر چیز پہ ایک جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے اور ان کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. اب اس وبا میں ہمارے ڈاکٹرز جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے چاہے. اور سردار صاحب کے ایک بات کے ساتھ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, وہ یہ کہ ہم سارے ان مسائل پہ متفق ہو جاتے ہیں, اور یہ کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. ہم نے بار بار کوشش کیا اب وزیر اعظم کو منتی کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارا وزیر اعظم ہے, آپ ہیلتھ منسٹر ہے, آپ آگے بڑھے, آپ انرشپ لے لیں, آپ فیصلے کریں, تو وہ فیصلے پورے ملک میں امپلیمنٹ ہوں گے. لیکن وہ نہ کشمیر پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, نہ کورونا کے وبا پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, نہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, میں نے پی ٹی آئی والوں کو تقریر کرنا ہے, میں نے ان سے مشاورت کرنا ہے. نہ وہ اسمبلی میں آ جاتے, اجلاس بلایا وہ بحیثیت وزیر اعظم آ جاتے, وہ بحیثیت ہیلتھ سیکٹری آ جاتے, اپنے پالیسی کورونا کے لیے قوم کو دیتے, اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملاتے اور آگے بڑھتے, تو شاید اس کے بہت بہتر نتائج سامنے آتے. شاید ہم مکمل طور پہ نہیں, لیکن جتنے ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں اس کو ہم کم کر سکتے, مریضوں کو کم کر سکتے, اموات کو کم کر سکتے, جو ڈیلیوریز کے نقصان ہو رہے ہیں ان کو کچھ تھوڑا بہت ریلیف ان لوگوں کو مل جاتا ہے جو ہمارے اقتصاد کو نقصان ہو رہا ہے. درست ہے سر, پروگرام کو مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. 4 ونڈو میں ہی میں ایک کلیریفیکیشن دیتا ہوا پھر میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا. اخونزادہ چٹان صاحب, سردار رحیم صاحب, رمیش کمار صاحب اور نثار چیمہ صاحب, سب سے پہلے آپ سے, پھر دیگر جو عوام پاکستان ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں رمیش کمار صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے ایک لفظ
सहवन मेरे मुंह से अदा हो गया था, जिसकी अदायगी कतई न मकसूद थी ना होनी चाहिए थी, ताहम फिर भी गलती है। उस गलती पर जो आपकी समाअतों पर जो गिरां गुजरी, मैं उसके लिए तहे दिल से जो है वो नादिम हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आदा करता हूँ कि अगली दफ़ा ये सहवन भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि ये गलती मुझसे गलती से भी ना हो सके। इसी के साथ अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। निसार चीफ रमेश कुमार साहब, अखुंदज़ादा चट्टान साहब, सरदार रहीम साहब, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शो में शिरकत पर इंतहाई मशकूर हूँ। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।